As we have some time constraint with us, so we'll have just a short welcome of our CEO. Our teacher, please, I request you to please welcome our CEO. Yes, please. I request Professor in the Department of Community Medicine, Dr. Giri sir, please welcome our beloved Dean, Dr. Azhar sir. We shall now begin our program, but before that, as our tradition, I request Mr. Saad, first student, to recite few holy words of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Mr. Saad, sir, we have your Mufas who are pursuing our previous course with us. Now, without wasting any much time, I will not be a barrier between you and Mr. Munawar Zama, inspiring you, motivating you. लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मुनव्वर जमा इतना रिनॉन पर्सन बने हैं ओनली बाय हिज हार्ड वर्क. और उस पर अल्लामा इकबाल के शेर मुझे याद आया, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. So this share very much fits to Mr. Munawar Zama. Now I would like to welcome Munawar Zama to please enlighten us with his words of inspiration and motivation. Please I request everyone to please welcome Mr. Munawar Zama. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all wonderful students and the future doctors of this great nation and of course this world. I'm immensely delighted to be a part. मोटिवेशनल स्पीकर्स वो लोग को एडजस्ट कर लेते हैं, वो लोग को एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये रोज़ का काम है. But please be seated. I was telling you that I am delighted to be a part of this gathering. As a motivational speaker, I have got numerous opportunities to travel across the nation
and address the students. And here I take this another opportunity that I'm talking to the future doctors of our nation. I think, I don't exactly remember the date, but a couple of months ago, I was here amongst you, and you were going through the white coat ceremony, and I was the part of that gathering. And before joining this course, joining this college, medical college, you had different perceptions, you had different desires and dreams. When you appeared for the NEET exam, you had only one dream and one desire, that you should get a rank or you should get admission to any good college. That was the only dream for the NEET aspirants. And you have already been through that. And in the initial days when you joined, on the very first day or in the first week, you had certain dreams that you wanted to become a wonderful potential doctor. But having spent about 3 months or 4 months, the level of your confidence and your attitude towards this profession, your attitude towards your teachers, your faculty, management might have certainly changed. The attitude you had, the respect you had for teachers, for management, on the very first day or in the initial days, I'm 100% sure you have changed that attitude and perception. Because with each passing day, you change your desires, you change your dreams, you change even your level of thinking and attitude. Those who remain intact, they really succeed in their lives. Otherwise, 90% of the individuals, I'm not just talking about the medical students, I'm talking about all individuals, they fail in their lives because of their attitude and because of their friends. And I keep telling all the youngsters today, when you join any college, you never know who you are going to meet. The same thing might have happened with you. You never knew that who your friends would be here in this college. But after a week, after a month, you developed friendship with your classmates. Did you do that? As a one? Before joining, you never knew that who would your friends be. But after a couple of weeks, you started developing friendship with your classmates. आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके कौन दोस्त होने वाले हैं, लेकिन जब आ ही गए तो दोस्ती करना लाजिम हो जाता है उस वक्त में. 70% of the students, they develop friendship with their classmates, and hardly 5 to 10% of the individuals. I'm not talking about the medical students, I'm talking about all individuals who have desires and dreams, desires to do wonders in their lives in their respective fields. They don't believe in friendship. They develop friendship with books. They spend a lot of time in gaining knowledge. And after 5 years and after 10 years, you get to see him doing wonders in their lives. And the rest of the students, rest of the classmates, they are not happy with their existing knowledge and existing even accomplishments. You might be a doctor working for a hospital, but a few of your classmates, they might be working for World Health Organization, they might be working for a very big hospital in UK or in USA or even in India. How they spend 5 years and how they spend their 10 years in medical colleges, that totally depends how you're going to shape your whole career and your whole life. It's not that you're just changing your life, you're changing your whole family, in fact. There are thousands of youth who are following you, who are watching you. They have their eyes on you. If you really do wonders in academics, it really inspires them. It inspires them and it becomes
inspirational for all the youngsters to do the same. So you are not alone. Your family members, they keep watching you. And for that sake, you should remain role model for the coming generations. And I want you to develop friendship with books, with teachers. If you develop friendship with your teachers and faculty members, believe me, you're going to do wonders in their lives. But it does not happen. It happens only with a few individuals, a few students. Otherwise, majority of the students, they are totally distracted. They are not in the direction. A few months ago, when you came here for the first time, you had dreams and desires. You wanted to work very hard and you wanted to make your presence felt. But because of the friends, you are deviated today. Pehla din yaad rakhein, remember the first day when you joined here. What was going in your mind? Aapke zehn mein, dil mein kya khwahishat the? اور آج having spent about 3 months or 4 months, آج آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ It slowly changes. With each passing day you change. And it is your loss. And everywhere I go, I try to reach the hearts of the students and try my best to convince them that it's the friends who make you and who can break you as well. It's only the three. You have 100 students here. You're not going to spend time with all 100 individuals. You're not going to develop friendship with all 100 individuals here. Of course, you know them by their names. You know them, their family members even, but you do not develop friendship. You develop friendship with only a few students. Hardly 3 or 5 individuals. You love to spend time with them. You love to interact with them. You love to roam around with them. And those 3 and those 5 individuals can make you and break you as well. So it is your choice now to pick those 3 or 5 individuals. You have to pick friendship with those individuals who have big dreams, who have desires in their lives, who really want to make their parents feel proud. And very importantly, Allah subhanahu wa ta'ala, the King of the kings, the power of all powers, He should be happy with your accomplishments. But hardly a few students, a few youngsters are making Allah subhanahu wa ta'ala happy these days. Otherwise, we are totally in the wrong direction. Allah has created many creatures on this earth. And among all these creatures, it's only human beings whom Allah says, it's my best creation. You and I and we all are the best creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. But sadly, we have failed to understand the greatness of our existence. You have no idea how great you are. You have never recognized, you have never reached to understand the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. You spend a lot of time studying books, gaining knowledge, and you feel yourself that I'm very knowledgeable. 20 lakh individuals appeared for NEET and you might have scored well and your photographs might have been splashed on the front pages of the newspapers. You might have been honored with many awards, recognitions. But if you fail to understand the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, then you have achieved nothing in this world. میں 2 چیزیں پیارے بچوں آپ لوگ کو کہتا ہوں. آپ دنیا کے ٹاپ ڈاکٹر بن جائیں. نہ آج سے پہلے آپ جیسا ڈاکٹر تھا, نہ آنے والے زمانے میں آپ جیسا ڈاکٹر ہو سکتا ہے. ایسا بھی سچویشن ہو سکتا ہے. آج سے پہلے آپ جیسا ڈاکٹر اس زمین پر نہیں آیا اور قیامت تک آپ جیسا بہترین ڈاکٹر نہیں آنے والا. یہ بھی اگر طے ہے, لیکن آپ نے خدا کو نہیں پہچانا تو میں کہوں گا کہ یو ہیو اچیو نتھنگ ان دس ورلڈ.
آپ نے اتنی کتابیں تو پڑھ لی ہیں، اتنے پریکٹیکلز کر لیے ہیں، لیکن دنیا کو، نیچر کو دیکھ کر آپ نے اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا. If I throw this mobile, it falls. Why? Because it has no pillars. You just look up in the sky, it has no pillars, but you can see the sky. اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں ہمیں آئیڈیا تک نہیں ہے اس کا. تو دو غلطیاں آج 95% بچے کر رہے ہیں. 95%. آپ لوگوں کو میں سوال کرتا ہوں، یہ دو سوال جو 95% بندے غلطی کر رہے ہیں، اس میں پہلی غلطی خدا کو نہیں پہچانتے ہم. دوسری غلطی خود کو نہیں پہچانتے ہم. ایک خدا اور دوسرا خود. اب خدا کو پہچاننا مطلب کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ تو اللہ کی عظمت کو پہچاننا، اللہ کی برکت کو پہچاننا، اللہ کی رحمت کو پہچاننا، تمام چیزوں کو پہچاننا اور صبر کرنا. جنت کے ہیں دو سواری، صبر اور شکر گزاری. میں بھی دونوں ڈاکٹرز تھے، سی او اور دین سر سے میری بات ہو رہی تھی. پہلے زمانے میں سرجریز نہیں ہوا کرتے تھے، تو جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ان کے ٹیچنگز کو فالو کیا کرتے تھے، انہیں صحابہ ٹائٹل ملتا تھا. تو صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ تابعین کہلا جاتے تھے. اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ تبع تابعین ہوا کرتے تھے. تو یہ تابعین کی بات ہے. صحابہ کے بعد ایک بہت ہی جنرس فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، بہت ہی جنرس. ایک بہت خوبصورت بلڈنگ بھی انہوں نے بنائی جو آج بھی مکہ یا مدینے کے پاس میں وہ بلڈنگ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہاں بھی سروسز دیے جاتے ہیں. تو اتنا جنرس بندہ تھا، اور وہ پیر میں کچھ انفیکشن ہوا ہے تو ایمپوٹیشن ہوتا، پیر کاٹنا پڑا تھا. تو جب پیر کاٹ دیا گیا، بہرحال کاٹنے سے پہلے لوگ آ کر اس کے ہاتھ اور پیر پکڑے، تو وہ بندے نے پوچھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کوئی میرے ہاتھ اور پیر کیوں پکڑ رہے ہیں آپ کو؟ تو کہا گیا کہ نہیں، جب پیر کاٹا جائے گا تو بہت درد ہوگا، یو کی ناٹ بیئر دا پین. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دیں، میرے پاس بھی کچھ ایسے فارمولے ہیں، کچھ ایسے میڈیٹیشن میں جاؤں گا، اللہ کے ذکر میں چلا جاؤں گا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے درد کیا ہے. تو سب لوگوں نے ہٹے، تو پیر کاٹ دیا گیا، تو خون کے فوارے نکلے. تو ٹو اسٹاپ دا فلو آف بلڈ، پہلے ٹاٹ ہوا کرتی تھی، ٹاٹ پہ بیٹھتے ہیں نا نیچے، ہارٹ والی ٹاٹ ہوتی ہے، اس کو جلا کر وہ پیر کو لگا دیا گیا تاکہ وہ خون کو روکیں. تو وہ درد برداشت نہیں کیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوش ہونے کے کچھ دیر بعد جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے پیر کو کاٹ دیا گیا. پوچھے میرا پیر کہاں ہے؟ تو یہاں رکھا ہوا ہے پیر. تو پیارے بچوں دیکھو آپ، وہ بندہ کتنا پازیٹیو ہے. اس کے بعد بھی بہت نیک، پابند، کوئی گناہ نہیں، بہت نیک انسان. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ اس پیر سے میں نے کوئی گناہ کیے تو اللہ نے یہ پیر کو چھین لیا ہے. اللہ دے کر آزماتا ہے اور اللہ چھین کر آزماتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اور آپ لوگ کے علم میں یہ چیز لے آنا چاہوں گا. آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں اس دنیا میں، کتنے بھی NGOs آ جائیں، کتنے بھی پیارے لوگ آ جائیں، لیکن اللہ نے اس دنیا کو ایک نام دیا ہے. پتہ ہے کیا نام ہے دنیا کا؟ یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں آپ کو دھوکہ ہی دھوکہ ملے گا. لکھ لیں میری اس بات کو. اب نہیں مانو گے تو کل ماننا پڑے گا آپ کو. In 2023 you are young today, you might not believe in my words today, but after 5 years, after 10 years, when you see the world, when you travel the world, you believe in my words. You remember those days. آپ یاد کریں گے میرے ورڈز کو کہ ایک سر آئے تھے بتا رہے تھے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اور یہ میرا کوٹ نہیں ہے، یہ میرا پرسیپشن نہیں ہے، یہ خالق جس نے دنیا کو بنایا، جس نے دی
یہ آسمان، یہ پیڑ، یہ جہاں، یہ سب بنایا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، اور اس دھوکے کے گھر میں آپ خوشیوں کی تلاش کرنے نکلے ہو تو یہاں خوشیاں نہیں ملتی ہیں آپ کو، خوشیاں ملی ٹیمپرری ہوتی ہیں۔ تو آپ نے زندگی کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا، خود کو پہچاننا۔ کتابیں تو بہت سے پڑھ لی آپ نے، لیکن اس دنیا کو بنانے والا ایک اللہ، ان کو نہیں پہچانا آپ نے، تو پھر کیا پڑھائی کیا آپ نے؟ جبکہ آپ اشرف ہیں، یو آر دا بیسٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی موبائلز ہیں اس میں بیسٹ اگر پوچھا جائے، آپ کو ایک موبائل گفٹ دینے کے لیے کوئی کمپنی آ جائے کہ آپ کی چوائس والا موبائل میں گفٹ دوں گا، یو نیم اٹ، آپ کیا بولو گے؟ کوئی نوکیا بولے گا بیٹھ کر یہاں؟ بتائیے گا کوئی ون پلس بولے گا؟ کیا بولے گا جب آپ کے پاس میں چوائس ہوتا ہے؟ تو آپ سیدھے سیدھے کیا بولو گے؟ آئی فون ہی بولیں گے، ایپل کا ہی ہونا ہے، بیسٹ وہی ہونا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس دنیا میں کیا کیا نہیں بنایا، سب کچھ بنایا میں نے۔ آسمان کتنا بڑا، چاند کتنا بڑا، دنیا کتنی بڑی، اور یہ جانور کتنے بڑے، انسان سے تیز بھاگنے والے جانور ہے کہ نہیں ہے؟ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں کہ نہیں؟ کیا انسان ہواؤں میں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا ہے۔ کیا انسان اس زمین پہ جانوروں کی طرح بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا ہے۔ کیا انسان سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیر سکتا ہے؟ نہیں تیر سکتا ہے۔ ہر جگہ فیل ہے انسان، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ سب سے سپیریئر ہے۔ انسان کی آنکھوں نے پرندوں کو آسمانوں میں اڑتے ہوئے دیکھا تو انسانوں نے جہاز بنا دیا، وہ خود اڑا نہیں لیکن جہاز بنایا۔ انسانوں نے زمین پر جانوروں کو تیز دوڑتے ہوئے دیکھا، وہ تیزی سے انسان نہیں دوڑ سکتا ہے، لیکن اس سے تیز دوڑنے والے کارز، بائکس بنا دیا۔ انسانوں نے سمندر میں مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا تو انسانوں نے کشتی بنا ڈالی۔ کیا کیا انسانوں نے ایجاد نہیں کیا؟ آپ بتائیں مجھے کہ ہاتھی نے کوئی چیز انوینٹ کی ہو؟ دا کنگ آف دا جنگل کون ہے؟ کوئی کنگ؟ آنسر می پلیز۔ ہاں جی، لائن ہے، کنگ آف دا جنگل۔ کوئی چیز انوینٹ کی انہوں نے؟ آنسر می پلیز۔ بولے ڈرے مت آپ لوگ، نہیں آنے والا ہے لائن یہاں پر۔ ہاں جی، لائن نے کوئی چیز انوینٹ کی؟ کوئی چیز نہیں۔ دا لارڈ آف دا اسکائز کون ہے؟ ایگل ہے، شاہین ہے، پرواز کرتا ہے بلندیوں پر۔ کوئی ایک چیز انوینٹ کی ہو تو بتائیں مجھے۔ کوئی چیز جانوروں نے انوینٹ نہیں کی ہے۔ The way animals lived 1000, 2000, 3000 years ago, they are living the same life today. ان کا لائف سٹائل جو 3000 سال پہلے تھا آج بھی وہی لائف سٹائل ہے۔ اور انسان جو 100 سال پہلے جی رہا تھا کیا ویسے ہی جی رہا ہے آج؟ آج سوال ہی نہیں ہے، انسان کی لائف سٹائل چینج ہو گئی ہے۔ کیوں؟ انسان کو اللہ نے برین دیا ہے۔ آپ لوگ کو پین ڈرائیو پتہ ہے؟ پین ڈرائیو 16 GB 8 GB 32 GB، اس میں ڈیٹا آپ سٹور کریں گے، امیجز کو سیو کرنا ہے آپ نے۔ کتنے امیجز آئیں گے؟ 32 GB میں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کاؤنٹ لیس 32 GB پین ڈرائیو ہے آپ کے پاس میں، اس میں امیجز آپ سٹور کرو گے تو کتنے امیجز یو کین سٹور؟ لاکھوں ہو جائیں گے۔ تو یہ جو برین دیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم لوگ 1% بھی استعمال نہیں کیے۔ ہم لوگ بوائے فرینڈز گرل فرینڈز میں استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں بنانے میں، لڑکے لڑکیوں میں، سویگی زومیٹو کو اور کیسے ملینئر بلینئر بنایا جائے، اس میں ہمارا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے۔ 95 لاکھ ٹی بی، 95 لاکھ ٹی بی کا سٹور کر سکتے ہو آپ اپنے برین میں، اتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اعلیٰ اشرف کہا ہے۔ کیا کہا ہمیں؟ اشرف، اشرف المخلوقات، مخلوق یعنی کریچر، اشرف یعنی سپیریئر، دا بیسٹ، تمام کریچر سے ابو ہے۔ تو ہم نے اس کو پہچانا نہیں، خود کو پہچانا نہیں آپ نے۔ 95 لاکھ ٹی بی اگر ہے، اس میں ڈیٹا سٹور کرتا جاؤں تو کتنا کر پاؤں گا؟ دنیا کا سارا انفارمیشن گوگل فیلز، گوگل سے زیادہ آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کی پریکٹس کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہم لوگ 24 آورز میں یقین جانو میں بتا رہا ہوں نا، 20 آورز ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں، بیکاری میں ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ ادروائز یو آر بلیسڈ وتھ ونڈرفل برین۔ ایسا برین اللہ نے دیا ہے کہ جتنی چیزیں انوینٹ ہوئی ہیں، آپ اپنے ہی گھر میں، تصور کی دنیا میں نہیں، گھر میں جائیں،
جا کر دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے گھر میں. فین ہے, گرائنڈر ہے, واشنگ مشین ہے, ٹیلی ویژن ہے, ریفریجریٹر ہے, گیس اسٹو ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کو انوینٹ کرنے والا کون ہے؟ آنسر کی پلیز. انسان ہے. کیا آپ نے کچھ کیا ابھی تک؟ ہیو یو انوینٹڈ اینی تھنگ؟ آپ نیٹ کلیئر کر کے پراؤڈ فیل کر رہے ہو کہ آئی ہیو کلیئرڈ the toughest exam, but have you invented anything? Have you gifted anything? آپ کی نانی, آپ کی دادی, آپ کی امی کپڑے دھو دھو کر ان کے ہاتھ درد, اتنا شولڈر پین ہوا کرتا تھا. کسی نے واشنگ مشین بنایا تو وہ کیا, جس نے بھی بنایا اس نے کیا وہ گفٹ اپنے امی کو دیا یا پھر دنیا کے تمام ماؤں کو دیا؟ ارے بتائیں بھائی. ہاں جی, تمام دنیا کے جتنے ماں ہیں ان تمام ماؤں کو اس نے گفٹ دے دیا. whosoever has invented washing machine. پہلے مائیں مسالے کوٹ کوٹ کر کے ان کے ہاتھ میں کتنا پین ہوا کرتا تھا. کسی نے گرائنڈر بنایا, دنیا کی تمام عورتوں کے لیے راحت. تو یہ راحت دینے والا بن گیا نا انسان انوینٹ کر کے. کسی نے ریفریجریٹر بنایا تو کتنے چیزیں خراب ہو جاتی تھی, تو ریفریجریٹر پریزرو کرتا ہے ان چیزوں کو, ایک ہفتہ, 10 دن, ایک مہینے تک چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں. تو کتنا سیو کیا انسان کے ہارڈ اینڈ منی کو ریفریجریٹر بنا کر. آپ لوگوں نے کچھ کیا, آپ کے والدین نے کچھ کیا, آپ کے نانا نانی نے کچھ کیا, آپ کے دادا دادی نے کچھ کیا, لیکن کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم لوگ, ایز اف وی ہیو کنکرڈ the world. دنیا کو ہم نے فتح کر لیا. ہم لوگ خوش فہمی کی زندگی میں گزار رہے ہیں. وی ہیو اچیوڈ نتھنگ. آپ نے کچھ پیپرز یاد کیے, میمورائز کیے, کچھ کویسچنز نیٹ کلیئر کیا, دیٹس آل. آپ کو بہت کچھ کرنا ہے لائف میں, اور جب بہت کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ بہت کچھ کے ساتھ میں کئی ساری چیزوں کو آپ نے سیکریفائس کرنا پڑے گا. کتنے لوگ یہاں پر بقرعید مناتے ہیں ابھی جو آنے والی ہے, آفٹر اے کپل آف ویکس یو گوئنگ ٹو سیلیبریٹ اے عید جس کا نام ہے بقرعید. کتنے لوگ منانے والے ہیں؟ ریز یور ہینڈس. سب لوگ ہیں نا؟ ہاں جی. تو اس میں یہ کیوں مناتے ہیں یہ عید؟ کسی کو پتا ہے؟ پروفٹس ہیں, وہ پروفٹس میں کم و پیش 1,24,000 پروفٹس, 1,24,000 پروفٹس میں ابراہیم علیہ السلام ہیں, ون آف دا ویری beloved prophets. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے پروفٹس کو ٹیسٹ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, وہ جن کا پیر کاٹ دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں آپ لوگ کہ یہ پیر سے میں نے گناہ کیے, غلط کام کیے تو اللہ نے یہ پیر چھین لیا. نہیں, میں آپ لوگ کو اللہ کو گواہ رکھ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیر کبھی ایک قدم غلط راہ پر نہیں چلا ہے. کیا ہوا, اللہ نے یہ پیر لے لیا, دوسرا پیر تو دیا نا اللہ مجھے, 2 ہاتھ تو رکھا ہے اللہ نے. اتنے پازیٹیو ہوا کرتے تھے. اللہ دے کر آزماتا ہے اور چھین کر آزماتا ہے. کسی کو ٹاپ کا ڈاکٹر بنا کر آزماتا ہے, کسی کو کنگ بنا کر آزماتا ہے, کسی کو پاپر, کسی کو بیگر بنا کر آزماتا ہے. یہ آزمائش کا گھر ہے, یہ امتحانوں کا گھر ہے. یہاں کوشچن پیپرز روزانہ رینڈملی اللہ سے بنتے جاتے ہیں, اور آپ ہر ایک سانس, ایک سیکنڈ از اے کوشچن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایوری سچویشن یو کم اکراس دیٹ از اے ٹیسٹ, دیٹ از اے کوشچن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک چیز پر اللہ امتحان لیتا ہے آپ لوگوں سے, ایک چیز پر. اب وہ امتحانوں میں پاس ہونا ہے, یہی گریٹنیس ہے انسان کی, خود کو پہچاننا. میں نے آپ لوگ کے علم میں صاف لے کر آیا, آپ کو بگاڑنا اور بنانے میں میجر رول کس کا ہوگا؟ آپ لوگ بتائیں پلیز. یور 3 friends, not all friends. جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت بتاتے ہو, جس کے ساتھ آپ زیادہ چیٹنگ کرتے ہو, جس سے زیادہ فون پر بات کرتے ہو, جس کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہو, جن کے ساتھ آپ چلتے پھرتے ہو, وہی 3 آپ کو یا تو بنائیں گے یا پھر بگاڑ دیں گے. اب آپ انٹروسپیکٹ کر لیں کہ وہ 3 کون ہیں جن کے ساتھ آپ زیادہ وقت بتا رہے ہو. سب 3 کے ساتھ تو گزار رہے ہوں گے یہاں پر. وہ 3 کون ہیں؟ آپ کا آنسر مل جائے گا کہ آپ کیسے انڈیویجول ہیں, آپ کے کیا ایسپریشنز ہیں. اور یہ 3 فرینڈس کے علاوہ
آپ کو آپ کے کریئر کو تباہ کرنے کوئی اگر رکاوٹ آئے گی آپ کو تو وہ ڈسٹریکشن ہے موبائل فون اور سوشل میڈیا. یہ آگ کا گولا ہے، اس کو پکڑو گے تو ہاتھ جل جائے گا. یہ موبائل میں جو آپ لوگ وقت گزارتے ہو زندگی پوری برباد ہو جائے گی اس سے. ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، انتہائی خوبصورت لڑکی، جو بھی دیکھتا اس کو پہلا تھاٹ آتا کاش یہ میری گرل فرینڈ، یہ میری بیوی ہو جائے، اتنی خوبصورت. اور لیکن جو لڑکی کا والد ہے وہ بڑا نیک اور گاڈ فیئرنگ پرسن، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پائس انسان. تو ایک بندہ آتا ہے پروپوزل لے کر، بہت ہی نیک والد، شریف، کہ آپ کی بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے. تو والد کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا میری لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 3 دن کے بعد آنا یا 5 دن کے بعد آنا، 1 ہفتے کے بعد آنا، ایسا کچھ کہا. تو اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 1 ہفتے کے بعد آؤں گا. تو والد نے اپنی لڑکی کو دوائی، جس کو مشہور ہے نا میڈیکل فیلڈ میں، جلاب کی گولی کہتے ہیں اس کو، جس سے ملٹیپل ویزا لگتا ہے واش روم کا، یعنی آگے پیچھے سے موشنز پاس کرنے لگتا ہے، اور اتنے موشنز ہو جاتے ہیں اس لڑکی کو، اور آفٹر اے ویک جسم میں پانی بھی نہیں رہتا ہے. انسان کے جسم میں پانی ہی پانی ہے، وہ پورا پانی بہہ جاتا ہے اور پخانا کر لیتی ہے وہ. تو وہ سارا پخانے کو ایک طرف کونے میں رکھ دیتا ہے والد. اور 1 ہفتے کے بعد جو 60 ویٹ ہوتا ہے لڑکی کا، وہ جا کر 30 kgs کے ٹی بی پیشنٹ کی طرح، ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسکیلیٹن کی طرح ہے. اسکیلیٹن، لیکن ایسا اسکیلیٹن جس میں سانس چل رہی ہے، زندہ ہے. تو وہ والد نے کہا بیٹا تو نے جو عشق کیا ہے نا، وہ جو پخانا رکھا ہوا ہے کونے میں، اس سے کیا، وہ میں نے جسم سے نکال دیا، تو آج تو میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے. پہلے پوچھے یہ لڑکی تو نہیں دھوکا ہوا میرے ساتھ میں یہ لڑکی سے نہیں کیا تھا عشق، کوئی اور لڑکی تھی، آپ نے دوسرے کو لے آیا. تو باپ کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہی لڑکی ہے جس پر تو مر مٹا تھا، پاگل ہو گیا تھا. تو پھر باپ کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو خوبصورتی ہے نا، وہ چیز میں نے نکال دی جسم سے، تو اس کی حقیقت یہ چیز ہے. تو اس کو دیکھ کر تو اتنا اترا رہا تھا کہ یہ خوبصورت ہے. تو یاد رکھیں، یہ لو عشق بازی کی چکر میں 30% ٹیلنٹڈ انڈیویجولس کو میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. I have trained 3 lakh individuals in my career. 3 lakh individuals. You might not have seen 3 lakh eyes in your lives. آپ نے 3 lakh eye balls ابھی تک نہیں دیکھے ہوں گے. دیکھیں آپ نے، میں نے باقاعدہ پڑھایا ہے وہ لوگ کو، 3 لاکھ انڈیویجولس کو. اس میں میں پڑھا کر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 30% ٹیلنٹڈ انڈیویجولس جو اپنی لائف برباد کر لیتے ہیں صرف عشق بازی میں آ کر. انہیں معلوم نہیں تھا کہ فرسٹ ایئر سے پہلے کہ وہ آئیں گے، کسی سے عشق کریں گے، کسی سے عشق ہو جا رہا ہے. عشق اگر ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے عشق ہونا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے. آپ کو ایک پھول کوئی لا کر دے گا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی کہ اس نے مجھے پھول دیا ہے، اس نے مجھے گریٹنگ کارڈ دیا ہے، اس نے مجھے گفٹ دیا ہے. تو آپ کو آنکھ دیے ہیں، ڈاکٹر سے بڑھ کے پتا ہے کڈنیز کا کیا پرائس ہے؟ کوئی بتا پائیں گے؟ ایک کڈنی کا کیا پرائس ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہارٹ کا کیا پرائس ہے اگر آپ نے لگانا ہے ابھی؟ تو اگر آپ کے پاس 10,000 کروڑ ہیں اور آپ بیمار ہیں اور سارے ڈاکٹرز فیل ہو گئے، اور ایک ڈاکٹر ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کر رہا ہے کہ میرے پاس میں دوا ہے، میں علاج کر سکتا ہوں آپ کا، لیکن آپ نے مجھے 10,000 کروڑ دینے پڑیں گے، تو آپ سارے 10,000 کروڑ بھی نو سیکنڈ تھاٹ دیں گے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. ورنہ سارے 10,000 کروڑ تو ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ آپ مر رہے ہو تو 10,000 کروڑ تو آپ ایسے ہی دو گے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی لائف 10,000 کروڑ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یو آر پرائس لیس.
ایک ایک چیز جو اللہ نے آپ کو دی نا، آنکھ، یہ جو برین، یہ نہ ہوتا تو پاگل بولتی دنیا آپ کو. کڈنیز جو 1-1 کروڑ میں کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، 5-5 کروڑ لگ رہے ہیں. وہ صحت اللہ نے آپ کو دی ہے، ورنہ آپ نے نہیں دیکھا ہاسپٹلس میں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ اسپینڈ کیے ہیں، پھر بھی وہ پیشنٹ ہی بن کر پڑا ہوا ہے. They are spending lakhs and crores of rupees in hospitals and they remain patients. It's not that کہ ڈاکٹرز نے انہوں نے یوسین بولٹ بنا دیا اور وہ دوڑ رہے اولمپکس میں اور میڈلز لے آ رہے ہیں. صرف سانس لینے لائق بنایا ڈاکٹرز نے ان لوگوں کو، صرف سانس لے پا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اتنا زبردست صحت اللہ نے آپ کو دیا اور آپ اللہ کو ایک دفعہ بھی شکریہ نہیں بولا. ایک لڑکا لڑکی کو گریٹنگ کارڈ دے رہا ہے تو لائف ٹائم لائف پارٹنر بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پوری لائف آپ کو اللہ نے دیا ہے، پوری لائف، اکھا لائف آپ کو ہاتھ دیے ہیں کہ آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا بازاروں میں بنا ہاتھ گھومتے ہوئے، لنگڑوں کو نہیں دیکھا جو بنا پیر چل رہے ہیں، آپ کی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے. آپ کی آنکھوں نے بلائنڈ لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے. ایک بلائنڈ مین once a blind man asked a wise man. ایک نابینا نے ایک وائز پرسن سے ایک سوال کیا، is there anything worse than losing one's sight؟ اس سے بھی بری چیز کوئی دنیا میں ہو سکتی جو انسان اپنی یہ جو بینائی ہے، دیکھنے کی شکتی ہے، وہ کھو دے؟ اس سے بھی کوئی بڑی لت ہے؟ تو وائز مین نے جواب دیا، ہاں ہے، losing one's vision. اگر آپ نے ویژن کھو دیا، لائف میں ویژن نہیں ہے آپ کے پاس میں، تو آپ سے اچھا وہ بلائنڈ پرسن ہے. اللہ نے آپ کو آنکھ دیا، سائٹ دیا، لیکن ویژن نہیں ہے لائف میں، تو پھر آپ گویا کچھ نہیں پایا. واٹ از ویژن دین؟ ویژن کیا ہے پھر؟ ویژن وہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اس کو پہچان پہلے، اور آپ کو جو اللہ نے بنایا خود کو پہچان پہلے. خدا کو خود کو پہچاننا ہے، پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیرنٹس کو جو آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، ان کو گولی مار کر نہ جانے کتنے گناہوں میں، ڈرگز میں انوالوڈ ہے. لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں، لڑکیاں شراب پی رہی ہیں. اب وہ سگریٹ پینے والے، لڑکیاں شراب، پہلے زمانے میں رشتے جو ہوتے تھے، اب تو لڑکا لڑکی شادی کر کے لیونگ ریلیشن میں ایک کمرے میں 6 مہینے سے زنا کرے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے پیرنٹس کو. پہلے لڑکی والے آتے تھے محلے میں، لڑکے کی دریافت کرتے تھے کہ یہ لڑکا کیسا ہے. بتایا جاتا کہ یہ لڑکے نے MBA کیا ہے، پوسٹ گریجویشن کیا ہے، M.Com کیا ہے، تو سیدھے سیدھے قبول ہے نہیں کہتا تھا لڑکی کا باپ. وہ 10 لوگوں سے پوچھتا تھا، لڑکے محلے میں جا کر مسجد کے امام سے، مسجد کے مؤذن سے، اور مزید اطراف میں لوگوں سے دریافت کرتا کہ یہ لڑکا کیسا ہے. اگر اسے پتہ چلتا کہ یہ لڑکا چھپ کر سگریٹ پیتا ہے تو رشتہ فیل ہو جاتا تھا، شادی نہیں ہوتی تھی. سگریٹ کی وجہ سے لوگ رشتے توڑ دیتے تھے، نہیں دیتے تھے لڑکی کو. نہیں میری لڑکی کو اس گھر میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس کا باپ سگریٹ پیتا ہے. لڑکا ٹھیک ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے. سگریٹ کی وجہ سے آج شراب، زنا، ہر چیز عام ہے. لڑکے کی تنخواہ موٹی ہونی چاہیے. قسم خدا کی، آپ لوگ کے ہسبینڈز اگر سیلری ان کی 1 ملین بھی ہے نا، لیکن گندے عادتوں میں ہیں، آپ کو پوری دنیا ملے گی، ایک چیز نہیں ملے گی، اور وہ چیز ہے خوشی. اور خوشی وہ چیز ہے جو جھوپڑ پٹی میں بھی اگر انسان کو مل جائے پوری زندگی گزار لیں گے. وہ خوشی کی تلاش میں لوگ ہیں، وہی چیز نہیں ملے گی. آپ کو بنگلوز ملیں گے، رولس رائس کار میں گھومیں گے آپ، 10 کروڑ پرائس ہے اس کا. آپ کے پاس کون سی گاڑی ہوگی؟ رولس رائس میں گھومیں گے، لیکن لائف سیٹسفائڈ نہیں رہے گی، خوشی نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا، خود کو نہیں پہچانا. پیرنٹس کو آپ رسپیکٹ نہیں کرتے ہو، یو رننگ آفٹر منی، پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہو. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سا وقت چاہیے. وقتاً فوقتاً میں آتا رہوں گا آپ لوگ کے پاس میں انشاءاللہ انٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ لوگ یہ ڈرگس، جتنے بھی بندے یہ سگریٹ میں ہیں، مانو کہ ایک لڑکا لڑکی ہے، دونوں کا عشق ہوا ہے، دونوں بھی سگریٹ پیتے ہیں، دونوں بھی شراب پیتے ہیں، اور اس کو ایک خوبصورت لڑکا ہوا ہے، 4 سال 5 سال کی عمر ہو گئی ہے. کیا آپ اس کو وائن پلاؤ گے؟ پلانا چاہو گے؟
کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ سگریٹ پیے. کیا باپ بچے کے منہ میں سگریٹ رکھے گا 5 سال کے بعد؟ بیٹا دیکھ تیرا باپ پیتا ہے تو بھی پینا شروع کر آج سے. No father on this earth would ever wish to see their children smoke. لیکن آپ جو کر رہے ہو وہ آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہونے والے ہیں, اور جب آپ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوں گے وہ وہی کریں گے جو آپ کرو گے. آپ جھوٹ بولو گے تو وہ جھوٹ بولیں گے, آپ زنا کرو گے تو وہ زنا کریں گے. میرے پاس ایک میڈیکل لڑکی آئی تھی, میڈیکل اسٹوڈنٹ. وہ آ کر کہہ رہی تھی کہ سر والدین بڑے اچھے گھرانے کے ہیں. 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ برقعوں میں لڑکیاں گلوز پہن کر آئی باس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا سر ان کے. ایک لڑکی 8 بچوں کے ساتھ گھوم رہی ہے اور حتیٰ کہ زنا بھی کر رہے ہیں. ماحول غلط مل گیا, دوستی غلط ہو گئی ہے, اور والدین سمجھ رہے ہیں کہ میری بچی برقع پہن کر کتنے حجاب میں کیسے پروٹیکٹڈ ہے, لیکن گھر چھوڑ کر کتنا دھوکہ دے رہی ہے. اور کیسی ڈریسنگ کر رہے ہیں آج کل کالج کے بچے. ہیئر سٹائل کیا ہے ان کا, چوہے طواف کٹ کر کے آئی ایک نیا, یہاں سے پورے بال کھا جاتے ہیں نا چوہے. عجیب گھونسلے سر پر اتنے بڑے. اور لڑکیوں کی ڈریسنگ کیا ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی ایک جانور کا نام لیں, پرائیویٹ پارٹس کو اللہ دم کے ذریعے سے چھپاتا ہے, حجاب کرتا ہے. سارے جانور کے پرائیویٹ پارٹس کو اللہ کیسے چھپا رہا ہے بتائیں مجھے. ٹیل ہے, ٹیل کے ذریعے سے چھپا رہا ہے. جسم سب دکھتا ہے آپ کو کتے کا, لیکن اس کا اینس دیکھیں آپ, دم آ جاتا ہے. تمام جانور دیکھیں, پرندے دیکھیں آپ, چڑیا لے لو آپ, ایک کبوتر لے لو آپ, کبوتر کی گندگی جہاں سے غلاظت جاتی ہے وہ چھپا ہوا ہے پروں میں. جب جانور کے پرائیویٹ پارٹس نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو, اور انسان آج پرائیویٹ پارٹس دکھاتے ہوئے گھوم رہا ہے, تو کون سی دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں, کیسے خیالوں میں ہم لوگ جی رہے ہیں. پڑھائی پڑھنا زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے. زندگی کا اصل مقصد ہے خدا کو پہچاننا, خود کو پہچاننا, انسان بننا, اور لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکالنا, لوگوں کو ہوپ دینا, لوگوں کو کانفیڈنٹ بنانا. یہ اصل زندگی ہے. آپ سب کچھ کما لیا لیکن اللہ کو ہی نہیں پہچانا آپ نے. آپ لوگوں سے دور رہتے ہو, لوگوں سے کٹے ہوئے رہتے ہو. آپ اسمائل کرنے کے آپ نے فی لکھا ہے 500-1000 روپیز بات کرنے کے. انسان اسمائل بھی کر رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں. You don't have time today even to smile. مسکرانے کے لیے بھی آپ کے پاس میں وقت نہیں ہے. اتنے کمرشل لوگ ہو گئے ہیں تمام فیلڈ میں. میں صرف میڈیکل ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں. You go to the advocates, they don't spend time, they don't talk to you. You go to doctors, they don't have time. بات نہیں کریں گے, آنکھ میں آنکھ ملا کر بھی نہیں دیکھیں گے, صرف رپورٹ دیکھ لیا, ٹھیک چلو. اور ایک چیز میں بتاؤں گا, جمعہ بھی ہے, مجھے مسجد میں بھی بچوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, پھر میں آتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹارگیٹ بیسڈ سروس کبھی نہ کرو لائف میں. آپ کتنے بھی بڑے ڈاکٹر بن جائیں, ٹارگیٹ بیسڈ, کہ مجھے یہ ویک 100 سرجریز کرنا ہے, یہ 100 سرجریز کریں تو میرا پروموشن ملے گا اور مجھے انسینٹیوز ملیں گے. اس میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. ٹارگیٹ بیسڈ, اگر وہ 99 کر دیا نہیں ملے تو اس کے باپ کو لا کر آپریشن کر دیتا ہو, اتنا کمرشل ہو جائے گا. اپنے کوئی نہیں ملے تو سگے باپ کو لا کر چھوٹا آپریشن کرے گا, وہ کر کے دکھا دے گا کہ دیکھو میرے 100 ہو گئے ویک میں, میرا انسینٹیو دیجیے. ڈاکٹرز انسینٹیو لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ڈاکٹرز راحت دینے کے لیے پیدا ہوئے. دولت یہ اللہ آپ کے قسمت میں ہے تو دے گا. کامیابی دولت سے نہیں ہے, کامیابی سروس سے ہے اللہ کے نزدیک. اور انسان کامیابی کس سے جوڑ رکھا ہے, دولت سے جوڑ رکھا ہے. یہ بہت کامیاب سویپر ہے, کبھی آپ نے سنا روڈ پر جو صفائی کرتے ہیں روزانہ, سویپرز کرتے ہیں نا, یہ کامیاب آٹو ڈرائیور ہے, کبھی سنا آپ نے. یہ کامیاب رکشہ پولر, کبھی سنا آپ نے. یہ کامیاب میڈ ہے, کبھی سنا آپ نے. کبھی نہیں سنا. کیوں؟ پیسہ نہیں جڑا ہے اس سے. ہم کامیاب کس سے جوڑتے ہیں؟ پیسوں سے ہی. یہ کامیاب ڈاکٹر ہیں, آپ دیکھ لیں وہ ڈاکٹر کا بنگلو کیسا ہے. یہ کامیاب لیڈر ہیں تو دیکھ لیں ان کے گھر کیسے ہیں. انسان نے سب سے جو بڑی غلطی کی ہے نا, وہ سکسیس کے ڈیفینیشن کو غلط ڈیفائن کیا وہ لوگوں نے. سکسیسفل کب بولتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہم لوگ بہت پیسہ بنا لیتے ہیں,
یہ کامیاب ایڈوکیٹ ہے. کوئی جھوپڑ پٹی میں ایڈوکیٹ رہ رہا ہے, کامیاب ایڈوکیٹ کبھی بولے نہیں, اس کی فی تگڑی رہتی ہے. تو ہم نے نظریہ بدل دیا. یہ جو چینج ہو گیا نا ہمارا تھاٹ پروسیس, اس کی وجہ سے دنیا میں بگاڑ آیا ہے. اور آپ لوگ سے میں التجا کرتا ہوں, تمام اسٹوڈنٹس ہیں, کل آپ ڈاکٹر بنیں گے تو سروس اورینٹڈ ڈاکٹرز بنیں. سروس اورینٹڈ ڈاکٹرز. آپ کے مقدر میں جتنا پیسہ آنا ہے اتنا آ کر رہے گا ہی رہے گا. اس بات کو لکھ لیں. آپ کے قسمت میں, آپ کے ڈیسٹینی میں جتنا پیسہ آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گا. لیکن علم اللہ نے ہم پر چھوڑ رکھا ہے. جتنی ہم محنت کریں گے اتنا نالج, اتنا علم ملے گا. جتنی محنت کریں گے اتنا پیسہ نہیں ملے گا. اگر ایسا ہوتا تو سارے رکشہ پلرز آج ملینئرز ہوتے ہیں. لیبرز جو گھر بناتے ہیں نا 45-50 ڈگریز دھوپ میں, وہ لیبرز سب بلینئرز ہوتے تھے. آج ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. محنت کے بلبوتے پر انسان امیر نہیں بنتا. قسمت میں جو پیسہ ہے, مقدر میں جو پیسہ ہے وہ آنا ہی آنا ہے آپ کے پاس. میں شاید لاسٹ ٹائم بھی یہ ایگزامپل مینشن کیا تھا, ابھی بھی مینشن کروں گا, ایک ریمائنڈر ہو جائے گا آپ لوگ کے لیے. میں سی او صاحب کے کیبن میں آیا ہوں, پہلی دفعہ میری ملاقات ہے سی او صاحب سے, فرسٹ ٹائم, اینڈ ہی ڈز ناٹ نو ہو آئی ایم. میں کون ہوں یہ سی او صاحب نہیں جانتے ہیں, بٹ آئی نو سی او صاحب. میں انہیں جانتا ہوں, یہ بڑے اچھے انسان ہیں, یہ ہیلپ کرتے ہیں, یہ جابس دیتے ہیں. میں ایک کامن مین ہوں. اپوائنٹمنٹ لے کر آیا, واچ مین مجھے آنے نہیں دے رہا ہے. واچ مین کو میں نے برائب دیا 10 روپے, پھر اندر کا واچ مین نہیں آنے دے رہا ہے, انہیں پھر 10 روپے میں نے برائب دیا. ایسے برائب دیتے 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 میں سی او صاحب کے کیبن میں پہنچ گیا. تو سی او صاحب اپنے کیبن میں نہیں ہیں, اور میں آیا کہاں سے, 2000 کلومیٹر دور سے ٹرین میں بھوکے پیٹ آیا. میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. جو 30-40 روپے تھے وہ میں نے برائب دے دیے واچ مین کو. 24 گھنٹے بھوکا, کچھ نہیں کھایا میں نے, ایک قطرہ پانی نہیں پیا, ایک لقمہ میرے زبان کے, میرے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں گیا. سچویشن سمجھ آ رہا ہے آپ لوگ کے پیارے بچوں؟ یس اور نو میں جواب دو. When teachers put you question, do you respond to them? مجھے لگ نہیں رہا آپ کے چہروں سے کہ آپ لوگ ریسپونڈ بھی کرتے ہیں. میں نے کیسا سفر کیا ہے؟ بھوکے پیٹ, empty stomach, haven't eaten any stuff, کچھ بھی نہیں کھایا میں نے, بھوکے پیٹ. جب سی او صاحب کے کیبن میں نے قدم رکھا تو سی او صاحب وہاں پر نہیں ہے چیئر پہ, لیکن وہاں پر 2 بناناز ہے اور ایک ایپل رکھا ہوا ہے. اور اتنی تیز بھوک مجھے لگ رہی ہے کہ آئی کی ناٹ اسٹاپ مائی سیلف ایٹنگ اٹ. اپنے آپ کو میں روک نہیں پاتا ہوں, اتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے. اور میں نے حملہ کیا, سیب لیا, سیب کھا لیا, کیلے 2 لیے اور میں نے کیلے کھا لیے. اب آپ تمام بچوں سے میرا سوال, وہ سیب, وہ کیلے جو سی او صاحب کے کیبن میں تھے اور سی او صاحب نہیں تھے, اور مجھے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی, اور میں نے سیدھے کھا لیا اس کو, اور تیز کھایا تاکہ سی او صاحب آنے سے پہلے فنش کر لوں, اور میں نے کھا لیا. تو وہ کیلا, وہ 2 کیلے 2 اور سیب, وہ کس کے تھے؟ ہاں جی, آنسر می پلیز. ارے جواب دو, کس کے کیلے تھے؟ ہاں جی, سی او صاحب کے. لیکن میرے پیٹ میں کیسے گئے؟ آپ نے نہیں سنا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام؟ وہ اللہ نے منور زما کے نام پہ ہی بنائے تھے کیلے. مجال اس دنیا میں کوئی وہ کھائے جو میرے نام پر بنا. وہ تھے سی او صاحب کے کیبن پہ, ان کے چیمبر میں, ان کے ٹیبل پر, لیکن اللہ نے وہ بنائے کس کے نام پر؟ منور زما کے نام پر. کوئی دوسرا 800 کروڑ لوگ اس جہاں میں رہتے ہیں, کوئی 800 کروڑ میں مجال کسی کی کہ وہ لے کھائیں, کیونکہ وہ میرے نام کے تھے اور میں نے کھا لیا. لیکن طریقہ غلط اپنایا میں نے, حرام کے طریقے سے کھایا, میرا ہی کھایا اور حرام کے طریقے سے کھایا. سی او صاحب آ کر مجھے وتھ ڈیو ریسپیکٹ دینے والے تھے,
کہ ان کو پتا چل گیا کہ کوئی بندہ 2000 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے، غریب ہے، تو سی او صاحب کو معلوم ہو گیا کہ ارے وہ بندہ بھوکا آ رہا ہے، تو سی او صاحب نے کسی کو بلا کر کے بھائی تھوڑا کچھ کیلے وغیرہ کچھ کھانا ہے تو نہیں ہے، ارے بھائی میرے فریج میں کیلے اور کچھ رکھے ہوئے دیکھو لے آؤ. تو سی او صاحب کے کام والوں نے لا کر وہاں رکھ دیا، وتھ ڈیو ریسپیکٹ کھلانے والے تھے آپ کو حلال بنا کر، لیکن آپ نے کھایا کیسے؟ حرام طریقے سے. آج دنیا میں لوگ جو پیسہ بنا رہے ہیں نا، جتنے بھی پروفیشنلز وہ حرام طریقے سے بنا رہے ہیں، حالانکہ مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا آپ کو. اگر آپ کے پاس بینک بیلنس میں 2 کروڑ ہے تو وہ اللہ نے آپ کے بینک بیلنس میں لانا لازم تھا، آنا ہی آنا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتے اس کو، لیکن طریقہ غلط اپنا رہے ہیں. آپ صحیح طریقے سے اگر آپ کام کرو گے تو آپ کو وہ ملنا ہی ہے، یاد رکھ لیں. مجھے مولوی حذیفہ صاحب کے ساتھ میں نے 15 بڑے موٹیویشنل ٹاکس دیے ہیں ابھی تک. کتنے؟ 15 بگ موٹیویشنل ٹاکس. ابھی سورت میں کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ کا شہر ہے. 35,000 لوگ آئے تھے وہاں. کتنے؟ 35,000. میں بولنے کے پیسے نہیں لیتا. موٹیویشنل اسپیکرز ایک بڑا ٹاک دیں گے تو 2 لاکھ سے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں انڈیا کے. کتنے؟ 2 لاکھ سے 10 لاکھ. ٹاپ موٹیویشنل اسپیکرز کی بات کر رہا ہوں. تو آپ مجھے ٹاپ میں نہ رکھیں، بالکل لاسٹ میں بھی رکھیں، تو 1-2 لاکھ تو ہنستے ہوئے دینے کے لیے تیار ہے مجھے. ایسے کتنے لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 500 ای میلز ہیں میرے پاس میں جو میرا ایک دن کا شو کرنا چاہتے ہیں. میں میرے خود کے فلائٹ سے ٹریول کرتا ہوں اور میری جو ٹیم ہے 5 لوگ کار میں آتے ہیں، اس کا پیٹرول بھی میرا ہی ہوتا ہے. میں نے ڈیسائیڈ کیا میں بولنے کے پیسے نہیں لوں گا، موٹیویٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں لوں گا. میرے پاس جب لینگویج، پبلک اسپیکنگ، پروننسیشن، فنکشنل گرامر سیکھنے جب کوئی آئیں گے تو اس کی فی ہوگی اتنی 15-20,000، بس وہی لوں گا میں. لیکن جو محبت مجھے مل رہی ہے، جو ریسپیکٹ مجھے مل رہا ہے، آئی ایم وننگ دا ہارٹس. I might not be earning money, but I am winning the hearts of the people. I am able to conquer the hearts of the people. مجھے ماؤں کی دعائیں مل رہی ہیں، وہ مائیں جن کی کوئی نہیں سنتا، شوہر تک نہیں سنتا ہے، بچوں سے پریشان ہے، ان کی زبان بن کر میں لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں تو ماؤں کا درد میری زبان سے اللہ نکال رہا ہے. میں چاہوں تو کتنا کماؤں گا؟ اگر 2-2 لاکھ لیا میں، 15 لیکچرز دیے میں، تو کتنے پیسے ملیں گے مجھے؟ ہاں جی، یس 30 لاکھ ملیں گے. میں سعودی عربیہ میں گیا، انہوں نے کہا آپ کو میں پروجیکٹ دے رہا ہوں، 100 ٹرینرز بنائیے، 1 کروڑ دوں گا میں آپ کو. ملا کہ نہیں ملا؟ مجھے 100 ٹرینرز بنائیے، آپ کو 1 کروڑ میں دوں گا. میری نیت اچھی تو ایسے آفرز آ رہے ہیں مجھے. کل بلا کر لوناولا میں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے؟ مجھے 100 منور زمان چاہیے. آپ کا 10% مل جائے کافی ہے، لیکن آپ 100 آپ جیسے لوگوں کو بنائیں. آپ جو پیسہ بولے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار. یہاں سے نہیں مل رہا ہے تو اللہ لا کر یہاں سے دے گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن سروس اورینٹڈ ڈاکٹرز بنیں، سروسز کرے، لوگ بستوں میں لا کر پیسے دیں گے آپ کو. آپ پیسہ لے کر کرو گے کیا؟ خود کا الٹیمیٹ ڈریم ڈیزائر کیا ہوگا کہ میرا ہاسپٹل ہو. لوگ ایسے بسوں میں پیسے دیں گے آپ کو، این جی اوز لا کر. آپ بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں، آپ یہ ہاسپٹل اسٹیبلش کیجیے. لیکن غلط طریقے سے آپ پیسے کما رہے ہو، حلال نہیں حرام طریقے سے، اور دنیا کے تمام بھوکے لوگوں کو آپ کھانا نہیں کھلائیں گے تو اس سے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. وہ جو غلط طریقے سے آپ لایا اس کا گناہ، اس کا سزا تو ملنا ہے آپ کو. بھلے آپ پوری دنیا کی لوگوں کی بھوک میٹ رہے ہو، لیکن طریقہ غلط ہے. اللہ طریقہ دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے. آپ لوگ یہاں 5 سال پڑھنے آئے ہیں، ڈسٹریکشن سے بچنا سب سے بڑا چیلنج ہے آپ لوگ کا. ڈسٹریکشن سے بچنا، موبائلز میں جو ڈسٹریکشن ایڈکشن ہو رہا ہے، ڈرگز میں جو ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں آج کل کے نوجوان بچے، اس سے بچنا ہے. عشق بازی جو جوانی میں شہوت آسمانوں پر ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں ایلیگل افیئر شروع کر لیتے ہیں، لیونگ ریلیشنز میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسی زندگی ان کی ہونے والی ہے کل کو جا کر. ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن خوشی سے محروم رہو گے آپ.
آپ ترسو گے خوشی کے پل کے لیے، وہ پل نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے اپنی حفاظت کرنا، پیور رہنا، ریمین پیور. آپ کا ہارٹ پیور، آپ کی سوچ پیور، آپ کا جسم پیور ہونا چاہیے. لڑکا ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ I have never touched any part of any girl on this earth. لڑکی نے کہنا میرے جسم کو آج تک کسی لڑکے نے نہیں چھوا ہے. کوئی کھڑے ہو کر لڑکی بول سکتی ہے آج؟ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں. آپ جائیں ہوٹلز میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. والد کے سامنے کیا یہ حرکت کر پائیں گے؟ آج نہیں کریں گے. والد کے سامنے دونوں بیٹھ کر جو پارک میں کرتے ہیں، کیا وہ آپ کے پیرنٹس کے سامنے آپ کر پاؤ گے؟ نہیں کرو گے. سوال پوچھا جائے گا کیوں نہیں کرو گے؟ کیوں؟ ڈرتے ہو والد سے، آپ اس لیے نہیں کرتے ہو. یس اور نو؟ ارے آنسر می پلیز. I love you all. میں آپ لوگ کو مارنے ڈرانے نہیں آیا، میں آپ کا ویل وشر ہوں. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی بگڑے ہوئے ایک لڑکا لڑکی گندگی غلط کام پارک میں کر رہے ہیں، کیا وہی کام اپنے پیرنٹس کے سامنے کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے بتائیں؟ اور پیرنٹس کے سامنے کیوں نہیں کریں گے؟ پرائیویٹلی پارک میں کریں گے، پیرنٹس کے سامنے کیوں نہیں کریں گے؟ آنسر اینی ون؟ آنسر پلیز. رسپیکٹ اور ڈر، دو چیز. اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہو. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو غلط کام سے بچ رہے ہو آپ. اللہ از the seer and knower of everything. ہر ایک چیز کو جانتا ہے اللہ. آپ سوچتے ہو نا، سوچنے سے پہلے کیا سوچنے والے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا کوئی یقین نہیں ہے. ایک نوجوان لڑکے سے کہا، ایک ننگی تصویر نیکڈ لڑکی کو آپ نے فوٹو بنا کر رکھنا ہے اپنے بیڈ روم میں. تو اس نے کہا کہ نہیں سر، ڈیڈی ڈانٹتے ہیں. مطلب یہ کہ ڈیڈی اگر نہ ڈانٹتے تو آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ کاش کہتا کہ نہیں یہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ نے منع کیا ایسے کاموں سے، میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے سینے میں ایمان ہے. آج برائے نام ہم لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کے پاس کوئی چیز کی ایمان کا تصور بھی نہیں ہے. ہم نے ایمان کو پریزرو کرنا ہے. یہ کیسے پریزرو کریں گے؟ خدا کی قدرت کو آپ پہچانیں گے، عظمت کو پہچانیں گے، برکت کو پہچانیں گے، پاور کو پہچانیں گے، تو یو ریمین ہمبل، یو ریمین سمپل. یہ ہیوملٹی آپ میں آئے گی انشاءاللہ، تو پھر آپ لوگ زندگی بہت اچھی گزارو گے، ایک اچھے ڈاکٹر بھی بنو گے انشاءاللہ. آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے، مجھے سنے ہیں. میں پریپیئرڈ ٹاک نہیں دیتا ہوں، جو دل میں ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن 2-3 چیزیں آپ لوگ یاد رکھ لیں. 3 فرینڈس والی بات یاد رکھ لیں. زندگی بھر آگے اور 8 سال بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کن تینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ وہ گاڈ فیئرنگ ہے یا نہیں ہے؟ وہ سمپل ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمبل ہے یا نہیں ہے؟ وہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے؟ وہ والدین کی ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ کریئر اورینٹڈ انڈیویجول ہے یا نہیں ہے؟ وہ شراب سگریٹ گناہوں سے زنا سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے؟ یہ سب کوشچن کرنا چیک لسٹ ہے. میں سی او صاحب کو چیک لسٹ دوں گا. یہ چیزیں آپ کے فرینڈز میں ہیں تو آپ نے سیدھے اگنور کرنا اس کو. تو پھر آپ کریئر اورینٹڈ انڈیویجول بنیں گے انشاءاللہ اور اپنے گولز کو آسانی سے اکمپلش کریں گے. I wish you a very best of luck for the rest of your life here in this college. اور میں کالج کے سی او صاحب، ڈین، یہ لوگ کو بھی کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کے ینگسٹرز کو، پہلے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ ہیوی موٹیویٹڈ انڈیویجولس ہوتے تھے، لیکن آج ایک معمولی سا کالج ہے جس میں تمام گندگیاں ہو رہی ہیں. اور کوئی بھی میڈیکل کالج میں جائیں، دونوں میں آپ اندر نہیں دیکھو گے، سیم ہے دونوں. وہ لائف سٹائل بچوں کا، میڈیکل کالج کے بچوں کا لائف سٹائل سیم ہو چکا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. تو ہم نے سوشل میڈیا سے بچنا ہے، ٹیچرز کے قریب ہونا ہے، بکس پہ زندگی گزارنا ہے، پریکٹیکلز کرنے میں بلیو کرنا ہے، لیب میں زندگی آپ لوگ کی گزرنی چاہیے، اور گاڈ فیئرنگ انڈیویجول بنے، پیرنٹس کو ریسپیکٹ کرنے والے بنے. اپنے پاس میں اگر اسمارٹ فون ہے تو اس میں وال پیپر جس کو کہتے ہیں اس میں لکھیں
Allah is the seer and knower of everything. یا پھر Allah is watching me, seeing me right away. ابھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ رکھ لیں تاکہ جو بھی چیز غلط کرنے کے لیے آپ ٹاپ کرو گے وہ پاپ اپ ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں. I would love to interact with you some other time inshallah. Thank you for listening to me. تھینک یو ویری مچ سر. ایک ہی چیز بولوں گا میں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سر آئی ایم ٹرولی انسپائرڈ بائی یور ورڈس اینڈ آئی ہوپ مائی اسٹوڈنٹس آر آلسو انسپائرڈ اینڈ دے ول فالو واٹ یو